बुलेटिन में खुश आमदेद। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। तो मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 43,966 तक पहुंच गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से कोरोना वायरस से मुतल्लिक ताज़ा तरीन अपडेट जारी कर दी गई। इसके मुताबिक मुल्क में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 43,966 तक पहुंच गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की रिपोर्ट में बताया गया है कि मुल्क में कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 30,538 तक पहुंच गई है, जबकि सिर्फ गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,841 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना दुनिया के 213 ममालिक तक फैल गया है। वायरस के बायस दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 3,18,000 से ज़ायद अफराद हलाक और 48,56,000 से ज़ायद बीमार हैं, जबकि 18,88,000 मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के बायस अमरीका में एक रोज़ में 328 अफराद हलाक हो गए और हलाकतों की तादाद 91,000 से ज़ायद हो गई है, जबकि 15,35,000 से ज़ायद अफराद बीमार हैं। रूस में 91 अफराद हलाक और हलाकतों की तादाद 2700 से तजावुज़ कर गई है, जबकि 2,90,000 से ज़ायद अफराद बीमार हैं। यूरोपीय मुल्क स्पेन में 59 अफराद हलाक हो गए और हलाकतों की तादाद 27,000 से ज़ायद है। ब्राज़ील में 252 अफराद हलाक और हलाकतों की तादाद 16,000 से ज़ायद हो गई, जबकि 2,43,000 से ज़ायद बीमार हैं। बरतानिया में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 160 अफराद हलाक हो गए और हलाकतों की तादाद 34,700 से ज़ायद हो गई है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 2 वाक़यात में जूनियर कमांड ऑफिसर समेत 7 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के वाक़यात इलाका मच और केच में पेश आए। गुज़श्ता रात मच में FC की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। वाक़े में जूनियर कमांडर ऑफिसर समेत 7 जवान शहीद हो गए। दहशतगर्दों ने फोर्सेस की गाड़ी को IED से निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक केच में दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में सिपाही इमदाद अली ने जाम शहादत नोश किया। आपको बताते चलें कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 2 वाक़यात में जूनियर कमांड ऑफिसर समेत 7 जवान शहीद हो गए हैं। ISPR की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इस वाक़े में 7 अफराद जाँ बहक शहीद हो गए हैं, जिसमें बारूदी सुरंग फटने से वाक़े में जूनियर कमांडर ऑफिसर समेत 7 जवान शहीद हो गए। दहशतगर्दों ने फोर्सेस की गाड़ी को IED से निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक कीच में दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में सिपाही इमदाद अली ने जाम शहादत नोश किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि हुकूमत अतिया किए गए हर रुपए के बदले 4 रुपए मज़ीद देगी। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्विटर पर एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम से मुतल्लिक कहा कि वो गुज़श्ता रोज़ एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम कैटेगरी 4 के मुस्तहिक़ीन से मिले। रिलीफ फ़ंड इन मुस्तहिक़ अफराद के लिए मुकर्रर किया गया है जो लॉकडाउन से बेरोज़गार हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फ़ंड्स की तकसीम में एहसास, डेटा और शफाफियत का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक भी शेयर किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में 6 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास में अफगान सियासी क़यादत के दरमियान शराकत इक़्तिदार के माहदे का जायज़ा भी लिया जाएगा। इसके अलावा वफाकी काबीना मुल्क के बड़े एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का जायज़ा लेगी, जबकि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन पॉलिसी बोर्ड के चेयरमैन की तकर्री की मंजूरी भी दी जाएगी। इरसा की जानिब से पानी के बहाव की टेलीमेट्रिक के ज़रिए मॉनिटरिंग की मंजूरी एजेंडे में शामिल है। इसके अलावा इस्लामाबाद हेल्थ केयर एक्ट के तहत बोर्ड मेंबरान और मेंबर बजट कमेटी तैनात करने का मामला भी एजेंडे में शामिल किया गया है। काबीना को इलाकाई अमन, खित्ते की सूरत हाल और आलमी उमूर पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी, जबकि काबीना मुल्क की सियासी सूरत हाल, माशी मुश्किलात और पार्लिमानी मामलात पर बात करेगी। वफाकी काबीना को कौमी राबिता कमेटी के फैसलों पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि वफाकी काबीना लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद की सूरत हाल का जायज़ा भी लेगी। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक शहरी शदीद जख्मी हो गया। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने आज़ाद कश्मीर में खोई रटा सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया।
تفصیلات کے مطابق بھارتی فوج نے ججوٹ گاؤں پر خودکار ہتھیاروں سے فائرنگ کی، جس سے ایک شہری شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی شہری کو ابتدائی طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر اس وقت ڈبل لاک ڈاؤن کا شکار ہے۔ مودی حکومت نے کشمیری آبادی کے تناسب کو کم کرنے کی مذموم کوشش کی ہے۔ پاکستانی سفیر نے بھارتی مظالم کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں مسلم اقلیت کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے جنوبی ایشیائی خطے کے امن کو نقصان پہنچانے کی بھی مذمت کی ہے۔ پاکستانی سفیر کا مزید کہنا تھا کہ جب بھی بھارت میں انتخابات قریب آتے ہیں، وہاں کی حکومت مسلم دشمنی کو ہوا دیتی ہے تاکہ انتخابات میں کامیابی حاصل کی جا سکے۔ مودی سرکار نے کرونا وائرس کے ذمہ دار بھی مسلمانوں کو ٹھہرایا ہے اور اس کے لیے سوشل میڈیا پر مذموم مہم بھی چلائی جا رہی ہے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے 20 مئی سے ایس او پیز کے تحت ٹرینز چلانے کی اجازت دے دی ہے۔ راولپنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے ایس او پیز کے ساتھ 30 ٹرینز چلانے کی اجازت دے دی ہے۔ تمام ایس او پیز پر عمل کیا جائے گا جس کی نگرانی میں خود کروں گا۔ شیخ رشید نے مزید کہا کہ ریلوے چاروں صوبوں کی زنجیر ہے، مجھے کسی صوبے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، وزیر اعلیٰ سندھ سے خود بات کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ 31 جولائی سے پہلے جھاڑو پھر جائے گا۔ حکومت کے خلاف جو کوئی سازش کرنے آئے تھے ان کا نام بلیک لسٹ میں آ گیا ہے، ان کا نام جلد ای سی ایل میں ڈال دیا جائے گا۔ نیب آرڈیننس میں ترمیم کو سپورٹ نہیں کروں گا۔ شیخ رشید نے مزید کہا کہ ریلوے غریب کی سواری ہے، کرائے میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ 31 مئی تک حالات ٹھیک رہے تو 1 جون سے تمام ٹرینز بحال کر دی جائیں گی۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ سب رحمتیں ہیں اس میں، سب برکتیں ہیں اس میں، سب بخششیں ہیں اس میں، نازل کیا خدا نے اس میں اپنا پاک قرآن۔ رمضان رمضان راحت ہے، رمضان 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 راحت ہے، رمضان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبادت کا مہینہ ہے یہ، نبی کا کرینہ ہے یہ، جنت کا سفینہ ہے، اللہ کے بندوں کی اس میں ہوتی ہے پہچان۔ رمضان رمضان راحت ہے، رمضان 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 راحت ہے، رمضان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گناہوں سے بچاتا ہے، سکون قلب آتا ہے، خدا کے پاس لاتا ہے، یہ مہینہ دوستو ہے رب کا احسان۔ رمضان رمضان راحت ہے، رمضان رمضان۔ کیا ہے آدم کی تخلیق کا مقصد؟ کیا ہے رموز کائنات؟ کیا ہے فہم؟ کیا ہے تفہیم؟ کیا ہے سوچ؟ کیا ہے نظریات؟ اگر آپ کے ذہن میں پل رہے ہیں سوالات،
اور آپ تلاش کر رہے ہیں ان کے جوابات، تو آپ کو چاہیے ایک رہنما۔ ایک وہ ہیں کہ تعلق سے ہیں یکسر منکر، ایک ہم ہیں کہ جدائی کا سبب پوچھتے ہیں۔ پار کیسے میں کروں ہجر کا صحرا میرے یار، غم جانا کی طرح ہے غم دنیا میرے یار۔ دید کے قابل تھا منظر، کیا سہانی رات تھی، آسماں کے درمیاں تھا آسماں دیکھا ہوا۔ خیال یار سے دامن چھڑا کے آئی ہوں، میں اپنے کاندھے پہ آنسو بہا کے آئی ہوں۔ کیا کچھ پا لینے کی دھن میں جانے کیا کیا رہ جاتا ہے۔ ہمارے نام شجر پر لکھے ہوئے تھے جہاں، وہیں کسی نے لکھا کل من۔ بادبانوں پہ پہلی رات اتری، پہلا تارا میرا رسول ہوا۔ کہ میں بھی نگاہ خلق میں دیوانہ بن گیا، لکھا تمہارا نام تو افسانہ بن گیا۔ دیکھیے پروگرام غزل مشاعرہ سعد اللہ شاہ کے ساتھ اتوار رات 11:05 پر صرف سٹار ایشیا نیوز پر۔ ارشاد باری تعالی، یقیناً مومن وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ بلیٹن میں اب شامل کرتے ہیں علاقائی خبریں۔ پھلوں کے بادشاہ آم کی آمد ہے، لیکن حالیہ بارشوں اور آندھی کی وجہ سے آم کی فصل کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ گزشتہ سالوں کی نسبت اس سال آم کی پیداوار میں نمایاں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں تصور عباس۔ احمد پور سیال میں حالیہ تیز ہواؤں اور بارشوں کی وجہ سے آم کی فصل کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ آم کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ پاکستانی آم اپنے ذائقے اور لذت کی بنا پر دنیا بھر میں مشہور مانے جاتے ہیں۔ آندھی اور بارشوں کی وجہ سے آم کی پیداوار میں لاکھوں روپے کا نقصان ہونے کے بعد کاشتکار بھی شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ آندھیوں میں جو آم درختوں سے ٹوٹ جاتے ہیں ان کو منڈی میں انتہائی سستے داموں خریدا جاتا ہے، جبکہ مارکیٹ میں وہیں آم مہنگے داموں فروخت کیے جاتے ہیں۔ رواں سال آم کی فصل پیداوار کے لحاظ سے پہلے ہی کمی کا شکار تھی۔
حالیہ بارشوں کے بعد فصل کو اور بھی نقصان پہنچا ہے۔ کیمرہ مین شہزاد بٹ کے ساتھ تصور آباد، اسٹار ایشیا نیوز، احمد پور سیال۔ پرائیویٹ کالجز ایسوسی ایشن ساہیوال کے صدر وحید الحق کی اسٹار ایشیا نیوز سے گفتگو ہوئی، جس میں انہوں نے کہا کہ جس طرح دیگر کاروبار کھول دیے گئے ہیں ویسے ہی ہمیں تعلیمی ادارے کھولنے کی اجازت دی جائے۔ ہم بہتر طریقے سے SOPs پر عمل کر سکتے ہیں۔ طلباء تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں۔ جانتے ہیں جاوید اقبال ہنجرا سے۔ جی بالکل، جس طرح ملک پاکستان میں کرونا وبا کی وجہ سے ایک لاک ڈاؤن کا جو طویل عرصہ گزرا ہے، اس کے پیش نظر تعلیمی ادارے بھی بند کر دیے گئے تھے۔ دیگر کاروبار تقریباً ہر شعبہ زندگی سے جو تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ بے روزگار بھی ہوئے ہیں۔ اس میں بہت ساری پریشانیوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ اب جیسے کہ لاک ڈاؤن ایسا ایسا کھل رہا ہے، کاروبار بھی کھل گئے ہیں، بازار بھی کھل گئے ہیں، لیکن ایک سیکٹر ایسا ہے ایجوکیشن کا سیکٹر۔ ایجوکیشن کے سیکٹر کو ابھی تک نہیں کھولا گیا۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، پریزیڈنٹ ہیں یہ ڈائریکٹر کالجز کے ساہیوال سے وحید الحق صاحب۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں وہ تعلیمی سیکٹر کے حوالے سے اپنا کیا پیغام دینا چاہتے ہیں حکومت پاکستان۔ جی بھائی، میری حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ وہ فوری طور پہ کالجز، پرائیویٹ سیکٹر سارے کو، تعلیمی اداروں کو، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کو کھولیں تاکہ جو بچوں کا تعلیمی حرج ہو رہا ہے، جو 4 ماہ جو 15 جولائی کی ہمیں ڈیٹ دی گئی، اس سے 4 ماہ پورے کالجز اور یونیورسٹیز بند رہیں گی، اسکولز بند رہیں گے، جس سے سیمسٹر سسٹم والے اسٹوڈنٹس کا ایک سیمسٹر مکمل ضائع ہو جائے گا، جس کی تلافی ناممکن ہے اور بچوں کا تعلیمی حرج ہو رہا ہے۔ ہماری حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ جیسے کہ وزیر اعظم کا ویژن ہے کہ وہ تعلیم کو نمبر 1 پہ پرائورٹی دیتے ہیں، تو جس طرح مرحلہ وار سارے کھولے گئے ہیں، آج چیف جسٹس آف پاکستان نے 8 دن لاک ڈاؤن کھول دیا ہے، تو ہماری گزارش ہے وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ وہ بھی فوری طور پہ تمام تعلیمی ادارے کھول دیں، اور ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ تمام SOPs پہ 100% ہم عمل کریں گے، کیونکہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہم سے امید بھی کی جا سکتی ہے اور ہم یقین بھی دلاتے ہیں کہ ہم SOPs کو مکمل فالو کریں گے۔ جی جیسا کہ وحید الحق صاحب کا کہنا ہے کہ جس طرح دیگر ادارے کھولے گئے ہیں، ان کو SOPs فراہم کیے گئے ہیں، وہ ان پہ عمل کر رہے ہیں۔ ہم تو ایک پڑھا لکھا طبقہ ہیں، ہم بھی وہ جو گورنمنٹ ہمیں SOPs فراہم کرے گی اس پہ منو عمل کریں گے، اور ہمیں اجازت دے دینی چاہیے اب تک، کیونکہ بچوں کی تعلیم کا انتہائی حرج ہو رہا ہے۔ جی بہت شکریہ جاوید اقبال ہنجرا، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ مظفر گڑھ کے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر محمد ارشاد الحق کے زیر نگرانی ریسکیو 1122 کی ممکنہ سیلاب کی تیاریوں کے سلسلے میں پہلی فیلڈ موک ایکسرسائز کی گئی ہے۔ موک ایکسرسائز میں ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ امجد شعیب ترین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق 2020 کے ممکنہ سیلاب کے خطرے کے پیش نظر ریسکیو 1122 مظفر گڑھ اور متعلقہ سرکاری اداروں نے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ سیلاب کی تیاریوں کے سلسلے میں مظفر گڑھ میں دریائے چناب پر ریسکیو 1122 نے فرضی مشقوں کا مظاہرہ کیا۔ اس دوران ریسکیو کے جوانوں نے سیلاب میں گھرے ہوئے اور ڈوبتے ہوئے افراد کو بچانے کا علمی مظاہرہ بھی کیا، اور اس موقع پر سیلاب کے حوالے سے ریسکیو اور دیگر اداروں کے ساز و سامان کی بھی نمائش کی گئی ہے۔ محکمہ اینٹی کرپشن گوجرانوالہ کی ضلع سیالکوٹ میں کارروائی۔ محکمہ پنجاب پولیس کے سب انسپیکٹر تھانہ صدر سیالکوٹ اویس بسرا کے رنگے ہاتھوں 20,000 روپے رشوت لیتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم سے موقع پر نشان زدہ نوٹ بھی برآمد کر لیے گئے۔ کارروائی ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن گوجرانوالہ زہیب مشتاق کی خصوصی ہدایت پر عمل میں لائی گئی۔ رنگے ہاتھوں گرفتار ملزم نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے لاک ڈاؤن کے دوران دفعہ 144 کی آڑ میں دوران ناکہ ڈیوٹی شہری عثمان غنی کی کار کو روکا اور جام تلاشی کچھ برآمد نہ ہوا۔ بعد میں تھانہ صدر لے جا کر گاڑی میں 1 سے زیادہ افراد کے سوار ہونے پر پرچہ درج کیے جانے کی دھمکی دیتے ہوئے 41,000 روپے رشوت طلب کرنے لگا، جبکہ 9,000 روپے دوران تلاشی رکھ لیے، جس پر شہری نے ممکنہ اینٹی کرپشن گوجرانوالہ سے رجوع کیا۔ ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن گوجرانوالہ کی خصوصی ہدایت پر ضلع سیالکوٹ کے سرکل آفیسر رائے صفدر حسین نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ملزم اویس بسرا سب انسپیکٹر تھانہ صدر سیالکوٹ کو 20,000 روپے رشوت وصول کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔
میلسی کے THQ ہسپتال میلسی MS ڈپٹی DHO راؤ خلیل احمد کی آشیرباد سے پلے گراؤنڈ میں تبدیلی۔ ہر وقت کرکٹ کی گیم جاری ہے، جبکہ مریضوں کی دیکھ بھال کا ذمہ پرائیویٹ کالج کے انٹرنڈ اسٹوڈنٹس کو سونپ دیا گیا ہے۔ کھیل میں مگن سٹاف نے ڈائلسس یونٹ کے قیمتی شیشے توڑ دیے۔ MS اور کرپٹ مافیا رضوان بابر کی جانب سے شیشوں کی مد میں سرکار کو ہزاروں روپے کا ٹیکہ لگانے کا پلان تیار کر دیا گیا۔ میلسی کے THQ ہسپتال کو MS راؤ خلیل احمد کے آشیرباد سے سٹاف نے کرکٹ کے میدان میں تبدیل کر دیا ہے۔ ڈیوٹی پر مامور ڈاکٹرز دیگر سٹاف کام کرنے کے بجائے کھیل میں مصروف رہنے لگے۔ تھانہ صادق آباد کی حدود محلہ رفیق آباد میں ڈاکوؤں نے شہری سے گن پوائنٹ پر 1,37,000 روپے نقدی، شناختی کارڈ اور پرس چھین کر فرار ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ صادق آباد کا رہائشی عادل نامی شخص سے نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے گن پوائنٹ پر نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ عادل نامی شخص نے بتایا کہ میں 12:30 بجے قریب گھر جا رہا تھا۔ نامعلوم ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر 1,37,000 روپے نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ پولیس تاحال مقدمہ درج نہیں کر رہی۔ کروڑ پکا میں وزیر اعظم ٹائیگر فورس کے حوالے اسسٹنٹ کمشنر آفس میں میٹنگ ہوئی، جس میں اسسٹنٹ کمشنر ملک احمد فراز ایوان، تحصیل صدر پاکستان تحریک انصاف اور انچارج ٹائیگر فورس ملک ممتاز خان جویا نے شرکت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے تحصیل صدر اور انچارج ٹائیگر فورس ملک ممتاز خان جویا نے سٹیزن پورٹل پر تحصیل کے 3500 رجسٹرڈ ٹائیگرز کے موصولہ میسج بارے آگاہ کیا۔ ملک ممتاز جویا کا کہنا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر کو ٹائیگر فورس کو آپریشن کرنے کے لیے کہا ہے۔ سٹی میں تعینات ہونے والے ٹائیگر فورس کے فرائض منصبی پر درپیش مسائل کی بھی نشاندہی کی ہے۔ AC ملک احمد فراز ایوان کا کہنا تھا کہ ٹائیگر فورس کے حوالے سے حکام بالا سے کوئی ہدایات موصول نہیں ہوئی ہیں۔ اس ضمن میں کمشنر ملتان اور ڈپٹی کمشنر لودھرا عمران قریشی سے رابطے میں ہیں۔ دیپالپور میں ناجائز تعلقات کا شعبہ ہونے پر بھتیجے نے چچا کو قتل کر ڈالا۔ ملزم نے گھر میں گھس کر محنت کش کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دیپالپور کے علاقے پر ماند رسول پور میں گھر میں گھس کر محنت کش کو قتل کر دیا گیا۔ واقعے کی اطلاع پر منڈی احمد آباد پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے نعش کو قبضے میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ مقتول کی شناخت مومن خان ولد اللہ بخش کے نام سے ہوئی ہے۔ مقتول کو کلہاڑی کے پے در پے وار کر کے قتل کیا گیا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ نوشہرہ پولیس نے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 9 سالہ سائن کو بدفعلی کی نیت سے اغوا کرنے والے ملزم کو 6 گھنٹے کے اندر گرفتار کر لیا ہے۔ DSP نوشہرہ ہاشم گجر اور SHO ساجد سہیل نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے بچے کو اغوا کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار ملزم گلفام قتل چوری کی وارداتوں میں ریکارڈ یافتہ نکلا۔ دوران تفتیش چوری کردہ 1 عدد موٹر سائیکل بھی برآمد کر لی گئی۔ گاؤں کوٹ ماری سے بدفعلی کی نیت سے اغوا ہونے والے 9 سالہ سائن کو پیشہ ورانہ مہارت اور جان فشانی سے کام لیتے ہوئے 6 گھنٹے کے اندر بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ اس موقع پر DSP ہاشم گجر کا کہنا تھا کہ عوام کی عزت و آبرو اور جان و مال کی تحفظ ہمارا اولین فریضہ ہے۔ لال سوہانرہ میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاولپور کی ہدایت پر پولیس تھانہ عباس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 2220 گرام چرس برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ DPO بہاولپور محمد صہیب اشرف کی ہدایت پر پولیس تھانہ عباس نگر کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کامیاب کارروائی کی گئی۔ پولیس تھانہ عباس نگر کے SHO نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش محمد اقبال کو گرفتار کر لیا۔ ملزم سے 2 کلو 220 گرام چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ لودھرا میں پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بڑی کارروائی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لودھرا سید قرار حسین کی ہدایت پر تھانہ جلا آرائیں پولیس کا SHO ظفر گرواں کی سربراہی میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ چوکی تھانہ جلا آرائیں کے انچارج اسسٹنٹ سب انسپکٹر ظفر اقبال بوہڑ نے پولیس ٹیم کے ہمراہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے واردات کی غرض سے چھپے 2 افراد دلاور اور جمشید کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے 7mm رائفل، 12 بور کاربائن اور گولیاں برآمد کر لی ہیں۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔
صادق آباد میں پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن نے حکومت سے سکول کھولنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کرونا وبا کے پیش نظر حکومتی احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھرپور تعاون کیا جائے۔ صادق آباد پرائیویٹ سکول اینڈ کالجز کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں پروفیسر عبدالجبار نے کرونا وائرس جیسے وبائی مرض کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر پر مشکلات کا تفصیل سے ذکر کیا اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے مسائل کو واضح کیا۔ ریاستی اداروں کی طرف سے لاگو کیے گئے مختلف قسم کے ٹیکسز پر حکومت سے ریلیف فراہم کرنے کی اپیل بھی کی گئی۔ اسکول مالکان کا مزید کہنا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں اسکول کھولنے کی اجازت دی جائے۔ حکومتی احکامات پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ ننکانہ صاحب میں ڈی پی او ننکانہ اسماعیل کھاڑک کا ضلعی پولیس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے اہم اقدام۔ کسی بھی جائے وقوع یا حادثہ پر ٹھوس شواہد کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے کرائم سین یونٹ کو ڈی این اے کٹ اور فنگر پرنٹ کٹ کی فراہمی کی گئی ہے۔ ڈی پی او ننکانہ اسماعیل الرحمان کھاڑک نے کرائم سین یونٹ سٹاف سے ڈی این اے کٹ اور فنگر پرنٹ کٹ کے متعلق دریافت کیا اور ان کے استعمال کے متعلق جانکاری حاصل کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈی پی او نے کہا کہ ضلعی پولیس کی مثالی کارکردگی کے لیے کرائم سین یونٹ کو ڈی این اے کٹ اور فنگر پرنٹ کٹ کی دستیابی انتہائی اہم ہے۔ کسی بھی تفتیش یا وقوعے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کرائم سین یونٹ کا کردار انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرائم سین یونٹ کو سامان کی دستیابی کا مقصد کسی بھی وقوعہ یا جائے حادثہ پر ٹھوس شواہد کے حصول کو یقینی بنانا ہے۔ رنالہ خورد میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر رنالہ خورد ظہی شاکر کا ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ مختلف مقامات پر چھاپے مار کر ذخیرہ کی گئی 19,500 من گندم بوریاں برآمد کر لی گئی ہیں۔ رنالہ خورد اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر اسسٹنٹ کمشنر رنالہ خورد ظہی شاکر نے 6 مختلف گوداموں پر چھاپے مار کر غیر قانونی طور پر ذخیرہ کی گئی 19,500 من گندم کی بوریاں برآمد کر کے اپنی تحویل میں لے لی ہیں اور گوداموں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ برآمد شدہ گندم خریداری مرکز رنالہ خورد منتقل کر کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ ملزمان کے خلاف انسداد ذخیرہ اندوزی آرڈیننس کے تحت مقدمات درج کر کے بھاری جرمانے بھی کیے جائیں گے۔ جو کسٹمر ماسک نہیں پہنے گا اسے سامان نہیں ملے گا۔ پتوکی میں کرونا وائرس کے پیش نظر شہر کے نجی شاپنگ سینٹر پر حکومتی ایس او پیز پر عمل درآمد کروانے کے لیے بہترین حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عید الفطر کی خوشیاں منانے کے لیے شہر بھر کے بازاروں اور مارکیٹس میں غیر معمولی رش دکھائی دے رہا ہے۔ جہاں حکومتی ایس او پیز کی خلاف ورزیاں بھی کی جا رہی ہیں، وہاں چند دکانداروں کی جانب سے کرونا وائرس کے پیش نظر شاندار انتظامات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ پتوکی کے ایک نجی شاپنگ سینٹر میں بغیر ماسک کے کسٹمرز کے داخلے پر پابندی لگائی گئی ہے۔ جو ماسک نہیں پہنے گا وہ کسٹمر سامان نہیں خریدے گا۔ نجی شاپنگ سینٹر کے اونر کی ہدایات پر آنے والے کسٹمرز کو صرف 10 روپے کا ماسک تقسیم کیا جا رہا ہے اور آنے والے ہر کسٹمر کو ہینڈ سینیٹائزر بھی کروایا جا رہا ہے۔ لودھرا میں ضلع بھر کے مختلف مضافات میں ٹڈی دل کے لشکر کا حملہ۔ ٹڈی دل کے حملے سے ہزاروں ایکڑ پر کاشت، کپاس، مکئی، چارے سمیت کسانوں کے دیگر فصلیں بری طرح متاثر ہیں۔ کسانوں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے۔ کسانوں نے حکومت سے نقصان کا ازالہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے بیورو چیف لودھرا کاظم عباس بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ ضلع لودھرا کی تینوں تحصیلوں لودھرا، دنیا پور اور تحصیل کروڑ پکا کے مختلف مضافات میں ٹڈی دل کے لشکر نے حملہ کر دیا۔ ٹڈی دل کے حملے سے ہزاروں ایکڑ پر کاشت، کپاس، مکئی، چارے سمیت کسانوں کی دیگر فصلیں بری طرح متاثر ہوئی، جیسے کسانوں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ متاثرہ علاقوں کے کسان برتنوں سے شور کر کے ٹڈی دل کو بھگانے کی کوشش کرتے رہے۔ متاثرہ علاقوں کے کسانوں نے حکومت سے نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے مالی امداد دینے کی اپیل کی ہے۔ اس موقع پر محکمہ زراعت، ریسکیو 1122 اور دیگر انتظامیہ کی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں پہنچی اور ٹڈی دل کے تدارک کے لیے سپرے کرنے میں مصروف رہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ ملتان ڈویژن محمد اشرف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دن کے وقت تو یہ اڑتی ہے، کہیں تھوڑا آرام کر لیتی ہے اور یہاں بیٹھتی ہے۔ اگر کپاس چھوٹی ہے تو 5-7 دن کی تو اس کو شدید نقصان پہنچاتی ہے۔ اگر فصل بڑی ہے کپاس کی تو اس کو نقصان کم ہوتا ہے، البتہ باغات پہ نقصان اس کا کم ہے، مکئی پہ تھوڑا بہت نقصان ہے۔ لیکن رات کے وقت یہ درختوں پہ بیٹھتی ہے اور باغات میں بیٹھتی ہے یا جھاڑیوں پہ بیٹھتی ہے۔ ذمہ داروں سے یہ گزارش ہے کہ یہاں یہ بیٹھے تو وہاں یہ ڈرم بیٹنگ کر کے
और पटाखे बजा कर शोर मचा कर जो है उसको वहाँ बैठने से रोके ताकि ये सफ़र करती रहे। रात को ये खाती नहीं है, दिन के वक्त ये खाती है, यहाँ बैठती है, तो रात को ये सिर्फ आराम करती है। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, स्टार एशिया न्यूज़, लोधरा। करोड़ पक्का के कई इलाकों में टिड्डी दल की फसलों पर यलगार। लाखों की तादाद में टिड्डी दल का लश्कर दुनियापुर की जानिब से करोड़ पक्का उमड़ आया। महकमा ज़राअत की टीम्स हाई अलर्ट हो गई। करोड़ पक्का में दुनियापुर की तरफ से लाखों की तादाद में हमला आवर होने वाले टिड्डी दल के लश्कर ने मिनटों में फासलों को चट कर लिया। टिड्डी दल के हमले होते ही महकमा ज़राअत करोड़ पक्का की टीम्स मौके पर पहुंच गई और किसानों को इस सूरत हाल से निमटने के लिए हिदायत जारी की गई और ऐलानात भी किए जा रहे हैं। महकमा ज़राअत करोड़ पक्का के मुताबिक हमला बहुत शदीद है। 2 से 3 किलोमीटर चौड़ा और 5 किलोमीटर लंबाई पर मुश्तमिल लश्कर में लाखों की तादाद में टिड्डी दल मौजूद हैं, जिनका रुख दुनियापुर से लोधरा की जानिब है, मगर करोड़ पक्का के कई इलाके चट नहर, बहावल शाह वाला, नूर शाह, गिलानी और धनोट के इलाके शामिल हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा नुकसान कपास की फसल को हुआ है। ज़राअत प्रोफेसर मोहम्मद अरशद का कहना है कि हम किसानों को हिदायत जारी कर रहे हैं कि टिड्डी दल को फसलों पर ना बैठने दिया जाए। गुजरावाला में थाना सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ताजिर को बजरिया फ़ोन पर भत्ता मांगने वाले गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी सैटेलाइट टाउन इमरान अब्बास की निगरानी में एसएचओ थाना सिविल लाइन सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सरवर ने अपनी टीम के हमरा भत्ताखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए भत्ताखोरी में मुलव्वस 3 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजमान में ज़िशान, अरसलान और यशफा ज़फ़र शामिल हैं। तफ्तीश के दौरान पता चला कि ताजिर का अपना ही मुलाजिम इस घिनौने खेल में मुलव्वस है। मुलजमान की गिरफ्तारी पर डीएसपी इमरान अब्बास का मज़ीद कहना है कि शहरियों के मालो जान और इज़्ज़त व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।